अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों को टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। जो मेरिकल स्टोरीज़ हैं, वो पहली जो स्टोरी है वो है जी मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम से रिलेटेड, और जो दूसरी मेरिकल स्टोरी है वो है जी सूरह यूसुफ से रिलेटेड। अल्लाह सुब्हाने व तआला ने मेरी इन बहनों की किस तरीके से दुआ कबूल किया। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाने व तआला ज़रूर दुआओं को कबूल करते हैं। मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफर है। मायूसी जो है वो आपको ना उम्मीदी की तरफ लेके जाती है, और जब इंसान ना उम्मीद हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और आपके इर्द गिर्द के लोग अगर आपको कभी भी डीमोटिवेट करें या कभी भी वो आपको कहें तुम इतने अरसे से दुआ मांग रही, तुम्हारी दुआ तो कबूल नहीं हुई, तो मेरी प्यारियों आप उनको बस ये जवाब दिया करें कि अगर मेरी दुआ नहीं भी कबूल हुई ना, तो मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने मुझे ये तौफीक दी हुई है कि आज मेरे ये जो दो हाथ हैं अल्लाह सुब्हाने व तआला से दुआ मांग रहे हैं। तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैं अल्लाह पाक के आगे जो है अपनी फरियाद को पेश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी प्यारियों ये जो दुआ की तौफीक है ना, ये भी किसी किसी को मिलती है। और अल्लाह सुब्हाने व तआला जो है आप लोगों को बार बार सुनना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हाने व तआला को पता होता है कि ये जो बंदा है, ये बंदी है, ये किस तरीके से जो है मेरे से दुआ मांगेगा और इसकी क्या विश है, इसकी जो अंदर की ख्वाहिश है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ, क्योंकि आपका मांगना जो है अल्लाह सुब्हाने व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इंस्टा पर रिप्लाई दे रही थी, प्यारी उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ही मुझे एक बात बताएं, मैं तो तहज्जुद की नमाज इतने अरसे से पढ़ रही हूँ और 5 वक्त की नमाज भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ही मेरी दुआ जो अभी तक कबूल नहीं हुई। कि वीडियोस में माशाल्लाह से मैं देख रही होती हूँ, किसी की 3 साल में कबूल हो जाती है, किसी की 3 दिनों में हो जाती है, तो आप ही ये कैसे हो सकता है ना। तो मैंने फिर उनको ये बात बोली, मैंने कहा कि बेटा ये कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया आपके माइंड में? तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये आपका शैतान की तरफ से आया है, क्योंकि क्यों का जो सवाल है ना, ये तो शैतान की तरफ से हमारे माइंड में आता है। अल्लाह सुब्हाने व तआला तो हर चीज़ कर देने पर कादिर है। आपने ये पलक झपकी और आपकी दुआ कबूल हो गई, और किसी किसी को कई अरसा लग गया। क्योंकि मेरी प्यारी जो नमाज तहज्जुद का वक्त है और नमाज फजर का जो वक्त है ना, इसके बीच का जो वक्त है, ये बहुत ही कीमती वक्त है। और इस वक्त वाकई में मेरी प्यारियों बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं। इतनी माशाल्लाह से मेडिकल स्टोरीज आ रही हैं, आगे मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूंगी। तो मैंने उनको ये जवाब उस टाइम दिया, मैंने कहा कि मेरी प्यारी आपको अल्लाह पाक ने चुन लिया है, क्योंकि आप जिस तरीके से मांग रही है ना, आपने मुझे कहा कि आप ही मैं तो रो रो कर दुआ मांगती हूँ, रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि जानी माज भी मेरा जो है आगे वाला हिस्सा वो तर हो जाता है मेरे आंसुओं से। तो मेरी प्यारी अल्लाह पाक को वो तन्हाई में जो मांगना है वो कितना पसंद होगा। कभी ऐसा होता है ना कि अगर रोना नहीं भी आता, तो भी अपने चेहरे को बिल्कुल ऐसा बना लो जैसे बच्चे नहीं बनाते। मैं ना हसनैन की एग्जांपल देती हूँ। हसनैन की अगर मैं कभी कोई बात नहीं मान रही होती ना, तो वो इतना प्यारा सा क्यूट सा फेस बना लेता है, और वो मुझे कहता मम्मा आप मुझे वो चीज़ दे दो ना, या वो चीज़ दिला दो ना। तो वो फिर बिल्कुल मेरा दिल करता है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, इसको ये चीज़ लेके ही देनी है। तो जब एक माँ का दिल जो है अल्लाह पाक इतना नरम कर सकते हैं, और एक चीज़ के लिए, एक बच्चे की ज़रा सी चीज़ के लिए माँ जो है कहती कि नहीं बस कुछ भी हो मैं अपने बच्चे को ये चीज़ दिला दूँ। तो मेरी प्यारियों जब आप अल्लाह सुब्हाने व तआला के सामने बैठ कर प्यारी प्यारी सी बातें करेंगी, अल्लाह सुब्हाने व तआला के सामने वैसे मांगेंगी जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांग रहा होता है, अल्लाह सुब्हाने व तआला की मिसाल 70 माओं के बराबर दी जाती है। तो उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स अल्लाह सुब्हाने व तआला जो है हमसे प्यार करते हैं, और इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि माँ की मोहब्बत की कोई हद नहीं है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हाने व तआला की मोहब्बत की भी कोई हद नहीं है। जब एक बच्चा गिरता है तो माँ फ़ौरन कहती है हाय इसको कहीं चोट तो नहीं लग गई। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, जब हसनैन ने चलना शुरू किया था ना, उसके पीछे खड़ी हुई होती थी, तो जैसे ही हसनैन 1-2 स्टेप्स के बाद गिरने लगता था, मैं फ़ौरन पीछे से ग्रैब कर लेती थी, पकड़ लेती थी, अपनी तरफ खींचती थी। तो मेरी प्यारियों ऐसे ही होता है, अगर हम भी गिरते हैं या कुछ भी है, हमें अल्लाह सुब्हाने व तआला संभाल लेते हैं, अल्लाह सुब्हाने व तआला अपने करीब कर लेते हैं। ये जो आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, ये सब वक्ती है, और ये जो है आपको अल्लाह सुब्हाने व तआला के करीब करने के लिए आती हैं। तो बस आपने परेशान नहीं होना, और ये नहीं सोचना कि इतना अरसा हो गया दुआ कबूल नहीं हुई, या ये सब कुछ क्या है, ये मेडिकल स्टोरीज में होता है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरी प्यारियों इन्होंने भी कहीं कहीं अरसा जो है दुआएं की हैं। स्टोरी है जो आपके साथ वो अपनी कहानी की बताती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी है, मेरी ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी है, आपकी ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी है, हर इंसान की ज़िंदगी की कोई कहानी है। और ये जो बहनें हमारे साथ
شیئر کرتی ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اجر دیں کہ یہ اپنی سٹوریز ہمارے تک پہنچا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کر رہی ہیں۔ یہ سوچے کہ نہیں ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ سب کچھ کہاں ہے، تو میری پیاریوں یہ صرف شیطانی وسوسے خیالات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اور اگر ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں یہ جو سوالات آ رہے ہیں کیسے کیسے ہو گیا اور کوسچن مارکس آ رہے ہیں، تو یہ شیطان جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی دعا کو جاری رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اور آپ جب قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گی نا میری پیاریوں، آپ کو میں خود کہہ رہی ہوں، آپ کو کسی انسان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گی آپ کو لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گی اور آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ بات تو میں نے پہلے سوچی تھی، یہ بات تو بھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی، اور اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سے مجھے دے دیا۔ تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دیتے ہیں، بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے، وقت کو بھی وقت دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میری پیاریوں صبر کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اپنے سجدوں کی توفیق دی ہوئی ہے، ہمیں جو اپنے دعا کی توفیق دی ہوئی ہے، یہ ہم سے کبھی چھینیے گا مت، ہمیں اس قابل کیجیے گا کہ ہم سجدے ادا کرتے رہیں، ہم دعائیں مانگتے رہیں، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے رہیں۔ آج کل ماشاءاللہ سے جیسے اتنا پیارا اور اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر بھی کیا کہ لازمی ان دنوں میں جو آپ دعائیں کریں، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ میں نے ایک ایک چیز اس ویڈیو میں بتائی ہے، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی لازمی دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں میری پیاریوں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دوستی کو، اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ یہ بہت خاص باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی تھی، کیونکہ میری پیاریاں جو ہے نا کامنٹ سیکشن میں بھی مجھے کچھ نظر آ رہا تھا کہ میری پیاریاں کہہ رہی تھی کہ آپ ہی اتنا عرصہ ہو گیا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر انسٹا پر بھی میری پیاریاں کچھ ایسی باتیں پوچھ رہی تھیں، اس لیے آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ میری پیاریوں ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں کہ آپ ہی پلیز اگلی ویڈیو میں میرا کوسچن جو ہے وہ ضرور شامل کر لینا، ایک ہی دعا پر دل اٹک جائے اور صبر آ جائے اور ایسا لگے کہ جو میں مانگ رہی ہوں میری دعا پر یقین اور صبر کے ساتھ میری دعا قبول ہو جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں صحیح ٹریک پر ہوں؟ آپ یہ بتائیں، یا میری دعا میری ضد تو نہیں بن گئی؟ سنا تو یہ ہے کہ بچوں کی طرح ضد کر کے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، خود ہی ایک اسپیسیفک دعا جو ہے بار بار زبان پر آ جائے، تو پھر کیا کروں؟ کبھی کبھی سوچتی ہوں ابھی نہیں مانگوں گی، اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ تو میری پیاری اگر آپ بات سن رہی ہیں تو آپ کا جو سوال ہے وہ میں نے شامل کیا ہے، اور آپ کو میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک دعا کا ذکر اگر بار بار آپ کی زبان پر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلیحت ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر جو ہے ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو میری پیاری ہم دعا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گی کہ اگر میں سوچوں کہ اگر میری دعا ایک بار بار آ رہی ہے، میری پیاری میری زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو وہ دعا بار بار میری زبان پر آ رہی ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس ٹائم آپ کا مانگنا اور آپ کی جو چاہت ہے، آپ جو مانگ رہی ہیں وہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے یہ بندہ، یہ بندی جو ہے، یہ میرے سے جب دعا مانگ رہا ہے تو اس کا جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ کتنا پیارا ہے۔
تو میری پیاریوں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اگر دعا ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مانگ رہے ہیں۔ پیاریوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو ہم نماز ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو شیئر کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو میں اپنی بہنوں کے میریکل سٹوریز آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ جو دعا کر رہی ہیں، آپ کی زبان پر جو دعا آ رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلیحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا تو آپ کا وہ دعا مانگنا پسند ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی سی تاخیر کر رہے ہیں کہ یہ جو بندی میرے سے مانگ رہی ہے یہ میرے سے اسی طریقے سے مانگے، اس کی چاہت، اس کا جو طریقہ ہے مانگنے کا، مجھے یہ مانگنا پسند ہے۔ آپ ضرور مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بہت جلد کن فرما دیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور اپنی ہمت کو نا آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا، اور بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسے ہی مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جو مثال دی جاتی ہے وہ 70 ماؤں کے برابر دی جاتی ہے۔ پھر ہمارا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے نا، اور کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ تم ضد کر رہی ہو یا ضد نہیں کرو، یہ تو پھر ہمارا اور اللہ پاک کے ساتھ ایک دوستی کا کنیکشن ہے۔ اللہ پاک نے چاہا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، تو آپ جو ہے دعا مانگے، اس طریقے سے آپ مانگ رہی ہیں، اور جو کچھ آپ مانگ رہی ہیں وہ مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالکل اسی طریقے سے مانگے جیسے آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی دکھ ہے، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں گرمی میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بارشیں برسا دی ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی سی جو آپ چیزیں نا آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نظر آئے گی، قدرت نظر آئے گی، پیار نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے۔ آپ کا جو سوال تھا میری پیاری، اس کا یہی جواب بنتا ہے، اور یہی میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ باقی آپ کو میں نے بالکل ویسے سمجھایا جیسے ایک دوست سمجھاتی ہے، ایک بہن سمجھاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائے۔ پیاریوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیاریوں آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی حسنین ڈائریز کی جتنی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے آپ کو یوٹیوب پر اور انسٹا پر فالو کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو اور آپ کی ان بہنوں کو جزا دیں جو آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے بھائی کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی میرے بھائی کی شادی بہت ہی عجیب حالات میں ہوئی۔ میرے بھائی جو ہیں وہ شہر میں رہتے تھے، اور ماموں کی آپ ہی چھوٹی بیٹی تھی، ان کے ساتھ آپ ہی میری امی نے ان کا رشتہ جو تھا شروع سے ہی آپ ہی پکا کیا ہوا تھا۔ میرے بھائی آپ ہی شہر میں رہتے تھے، آپ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے تھے، تو آپ ہی میرے بھائی جو تھے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ آزاد خیال کے مالک تھے، لیکن میری امی نے اپنے بھائی سے کہا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ آپ ہی 3 بڑی بیٹیاں بھی تھیں اور ان کی شادی ہو چکی تھی، تو ماموں نے امی کو ایک دن بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو تم نے یہ جو بچپن کا رشتہ طے کیا ہوا ہے ہم اتنی دیر کر رہے ہیں، میں ویسے بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، تو تم جو ہو جلد از جلد اب شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا امی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی نے کہا کہ میری عزت کا معاملہ ہے، تم کیسے ایسے کر سکتے ہو، آگے تمہارے ابو جو ہیں وہ سر پر نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں بیٹا میری زندگی میں ہی تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ بھائی نے کہا امی میں نے شادی نہیں کرنی۔ بھائی نے امی کو بہت زیادہ روکا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ بھائی کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود جو ہے امی نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دی، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی جیسے کہ شہر میں رہے تھے تو بھائی کے خیالات جو تھے وہ بہت ہی اونچے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی کی ایک دن اچانک سے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور امی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا۔ بھائی کو بھی آپ ہی کال کر کے گھر بلایا گیا۔ بھائی جب گھر آئے تو امی نے کہا دیکھو میں تم سے کہتی ہوں کہ تم میری عزت کی خاطر جو ہے اس چیز کے لیے حامی بھر دو، بہت اچھی لڑکی ہے، انشاءاللہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ اس کے بعد آپ ہی جب بھائی نے امی کی حالت دیکھی بھائی بہت زیادہ مجبور ہو گئے، اور بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے امی جیسے آپ کی مرضی، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے ماں کو کوئی بھی انسان تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں کرنے کے بعد جو ہے 6 مہینے تک اور انتظار کیا گیا، کیونکہ آپ ہی بیچ میں تیاریاں وغیرہ کرنی تھی۔ آپ ہی بھائی کی شادی میرے
ماموں کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ بہت دھوم دھام کے ساتھ ہم لوگوں نے آپ ہی بھائی کی شادی کی۔ بھائی جو تھے آپ ہی خوش تو نہیں تھے، لیکن وہ امی کی خاطر جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید شادی ہونے کے بعد جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کے آپ ہی تیسرے دن ہی بھائی بھابھی کا بہت بڑا جھگڑا ہوا، جس میں آپ ہی بھائی نے بھابھی کو بہت زیادہ باتیں وغیرہ سنائی۔ آپ کو پتا ہے آپ ہی شروع میں لڑکی جب کسی کے گھر شادی ہو کر جاتی ہے، لڑکی آلریڈی بہت زیادہ سہمی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ پریشان تو ہوگی۔ اس جھگڑے کے دوران جو ہے میری بھابھی جو ہے بے ہوش ہو گئی اور میرے ماموں وغیرہ کو ہمارے گھر آنا پڑا۔ خیر آپ ہی صلح صفائی ہو گئی اور اس کے بعد ساری بات ختم ہو گئی، لیکن آپ ہی جو میری بھابھی تھی ان کو میرے بھائی کا شہر میں جاب کرنا پسند نہیں تھا۔ آپ ہی آئے دن لڑائی جھگڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ امی یہی کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ یہ شادی کرے، اسی لیے یہ جان بوجھ کر سب کچھ کر رہا ہے۔ امی نے آج تک آپ ہی بھابھی کو کبھی غلط نہیں کہا، بھائی کو ہی غلط بولا، کیونکہ آپ ہی ہمیں بھی پتا تھا بھائی کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے، جو ہے امی کی وجہ سے اس چیز پر ہاں کی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی ایسے ہی لڑائی جھگڑوں میں جو ہے 2 سال گزر چکے تھے۔ بھائی نے جو ہے شہر سے جاب وغیرہ چھوڑ دی، اس کے بعد گاؤں میں ہی بھائی نے اپنا پراپرٹی کا آفس وغیرہ بنا لیا اور وہاں پر ہی تھوڑا بہت جو کام تھا بھائی نے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بھائی نے بھی سوچا کہ اب شادی ہو گئی ہے تو کیا اب میں جاب کی وجہ سے جو ہے اپنے گھر کو خراب کروں۔ خیر بھائی بھابھی کے بیچ میں آہستہ آہستہ جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا، بڑی بھابھی ہے انہوں نے میری چھوٹی بھابھی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے۔ گھر کا عجیب ہی ماحول ہو گیا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ بھائی کی شادی کر کے گھر کا ماحول جو ہے خراب ہو کے رہ گیا ہے، گھر میں سکون آتا تھا۔ امی کی حالت دیکھ کر تو آپ یقین کریں کہ ہمیں ترس بھی آتا تھا کہ امی بیچاری کا کیا قصور ہے۔ امی بھابھیوں کے بیچ میں ایسے پس کے رہ گئی تھی کہ امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، امی کا وزن گرنے لگ گیا تھا، امی کی شوگر ہائی ہو جاتی تھی، بی پی دونوں ہائی رہنے لگ گئے تھے۔ لیکن بہت ہی زیادہ دوبارہ سے جب جھگڑا ہوا تو امی نے بھائی بھابھی کو بٹھایا، پچھلے 2.5 سال سے تم لوگوں نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں گزارا ہی، تم لوگوں نے مجھے سکھ سے رہنے دیا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بیٹی اس لیے لے کے آئی تھی کہ میرے گھر میں سکون ہوگا اور خوشیاں ہوں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ ویران ہو جائے گا اور یہ حالت ہو جائے گی۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اور دونوں جو ہے اپنے حق میں بہتری مانگا کرو اور اپنے لیے دعا کرو کہ تمہاری آنے والی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ گزرے۔ امی نے میرے بھائی اور بھابھی کو بولا کہ تم ہر نماز کے بعد جو ہے درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ آپ ہی بھائی اور بھابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ آپ ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے جھگڑے بننے لگ جاتے تھے اور سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی اور بھابھی جو ہے درود ابراہیم پڑھتے تھے اور اپنے لیے بہتری مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ہی میری بڑی بھابھی نے بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا، آ کر آپ ہی بھائی نے بھابھی کو ڈیورس دے دی۔ بڑی بھابھی نے آپ ہی کچھ باتیں ہی ایسی کی جس کی وجہ سے کوئی عام انسان بھی ہوتا تو اس کو بھی غصہ آ جاتا۔ ماموں ہمارے گھر آئے اور وہ آ کر جو ہے بھابھی کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر ماموں نے امی کو بولا کہ بس اب تمہارا ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میری جو بڑی بھابھی تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی جو چھوٹی بہن ہے ان کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہو جائے۔ میرا آپ ہی بھابھی کے ساتھ جو تھا فون پر کانٹیکٹ ہوتا، کیونکہ آپ ہی میں اور میری بھابھی جو ہے بہت ہی قریبی دوست بھی تھے، تو میں نے اور میری بھابھی نے کانٹیکٹ بیچ میں ختم نہیں کیا، ہم لوگوں کی بات چیت ہوتی تھی اور میں اپنی بھابھی کو ہمیشہ حوصلہ دیتی تھی اور میری بھابھی کہتی تھی کہ واحد تم ہو جس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور میرے ساتھ کھڑی رہی ہو۔ میری بھابھی کی جو تھی وہ عدت کمپلیٹ ہو گئی تھی، ابھی میری بھابھی کہتی ہیں کہ میرے عدت کا وقت بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میری بھابھی بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ اس کے تقریباً آپ ہی 1.5 سال بعد دوبارہ سے بھائی جو ہے وہ شہر واپس چلے گئے اور 1.5 سال آپ ہی گزر چکا تھا، تو آپ ہی ہمیں پتا چلا بھابھی کی شادی ان کے گھر والوں نے وہیں پر کر دی ہے جو لڑکا پسند کرتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میری بھابھی تھی، میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ انہوں نے میرے سے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں آج ایک بات، جن کے ساتھ میری اب شادی ہوئی ہے انہوں نے پہلے بھی میرے لیے پرپوزل بھیجا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے کہا تھا کا رشتہ جو ہے وہ بچپن سے ہوا ہے۔ اب مجھے پتا چلتا ہے کہ جن سے میری شادی ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا کہ جب میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو، مجھے تمہاری ایک ایک بات کا اندازہ تھا۔ میں ہر نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بہتری مانگتا تھا اور میں یہ نہیں کہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، بس میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی وہ رہے وہ خوش رہے۔ لیکن تمہارا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ تم واپس آ گئی ہو اور تمہیں ڈیورس ہو گئی ہے، تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے ان چیزوں سے
فرق نہیں پڑتا اور میں اس کو بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی کزن غلط نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھا کیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اب وہ جس انسان کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بھی آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بھی کوئی نیک اسباب بنا دے۔ بے شک آپ ہی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، بے شک کوئی چھپی محبت ہو چاہے کوئی ظاہر محبت کرے۔ جو میری کزن نے بتائی تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دیکھو جو چیز نصیب میں ہے اگر وہ کسی کے پاس چلی بھی جائے تو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ آپ کے پاس ہی آ جاتی ہے۔ ہمیں زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ اگر میرے بھائی بھابھی دونوں خوش رہتے، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے بہتری ہی مانگی تھی اور بھائی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہ کر بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، تو جو اس کے لیے بہتر ہے وہ ہو جائے اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے بس جو میرے بھائی اور بھابھی کے لیے بہتر تھا وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری کزن کو بھی خوش رکھے اور میرے بھائی کو بھی خوش رکھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں نے اپنی کزن کے بتانے کے بعد جو ہے درود ابراہیم ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا تھا، ایک تسبیح کرنی شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے لیے بھی بہت ہی بہترین وسیلہ بنایا ہے، جن کو میں پسند کرتی ہوں، آپ ہی انہی کے گھر سے میرے لیے پرپوزل آیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دسمبر میں میری اب شادی ہوگی۔ آپ ضرور ہم سب کے لیے دعا کروائیے گا۔ کی طرف سے آپ کی پیاریوں کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے اور آپ کے لیے اور حسنین کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے اپنی امی کو آپ کی پہلی میری کا سٹوریز بھی سنائی ہیں جو آپ نے کافی بہنوں کے شیئر کی ہیں، تو امی بھی کہہ رہی تھی کہ تم لازمی ان کو شیئر کرو، ہو سکتا ہے کوئی بچی درود ابراہیم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا کر، سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، آپ نے اپنے بھائی کی جو میری کا سٹوری ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری پیاری، بے شک آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جو انسان نصیب میں ہے اگر لکھا ہوا تو اس کو کوئی چھین بھی لے تو میری پیاری اگر آپ کے نصیب میں وہ ہے تو وہ آپ کا ہی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہوں گی کہ کسی بھی بیٹی کو کوئی دکھ نہ دے، کوئی پریشانی نہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اور جو نیکسٹ میری کا سٹوری ہے سورہ یوسف سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میری 24 گھنٹوں کے اندر اندر کس طریقے سے دعا کو قبول کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے اللہ الصمد سے ریلیٹڈ اپنی جو ہے میری کا سٹوری شیئر کی تھی، وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں لازمی جو ہے نینو کی ماما کو اپنی میری کا سٹوری سینڈ کروں گی۔ آپ ہی ہم 4 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، ابو اور امی نے مل کر ہم لوگوں کو بالکل ایسے پالا ہے جیسے لوگ بیٹوں کو پالتے ہیں۔ آپ ہی میری جو 2 بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے وہ اپنے گھروں میں میرڈ ہیں، میں اور میری جو چھوٹی والی سسٹر ہے بس وہ ان میرڈ تھے۔ بہن کی شادی پر کسی سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ہی ہماری بات چیت سٹارٹ ہو گئی، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر مشکلات نہ آئیں تو انسان اللہ پاک کے کیسے قریب ہو۔ وہ انسان تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو مشکلات کے بغیر ہی اللہ پاک سے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان سے ملوایا، انسان نہیں مجھے توڑا، اور آپ ہی کہاں توڑا، آپ ہی میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر دی، اور جب آپ ہی میں نے ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا آپ ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ان کے گھر والوں کی طرف سے کوئی اعتراض تھا، لیکن آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے اچانک سے مجھے بولا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ملوا دیا، جب ان کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی میرے گھر والوں کو کسی بات کا اعتراض ہے، تو پھر یہ کس بات پہ انکار کر رہے ہیں۔ میرے آپ ہی لاکھ پوچھنے کے باوجود انہوں نے صرف ایک بات ہی بولی، شادی کی ذمہ داری ابھی نہیں نبھا سکتا، پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اس چیز کا سہارا دیا۔ زیادہ رو کر اور تڑپ کر بولا کہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کی میری 4 سال کی بات چیت ہے، اس کے باوجود آپ میرے گھر والوں سے بھی مل گئے ہیں، اور میرے گھر والوں کو بھی آپ کے گھر والے بہت پسند آئے ہیں، میرے گھر والوں نے تو کسی بات کی کوئی بات نہیں کی، تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ خیر آپ ہی کسی جانے والے انسان کو ہم روک نہیں سکتے، اور میں نے بھی آپ ہی ان کو روکنے کی کوشش کی، نہیں رکے، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں اللہ پاک سے آپ کو مانگ کے ہی رہوں گی، اور میں نے یہ بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہی میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے 8 مہینے جو ہے اذیت میں گزارے۔
میں ساری ساری رات جو ہے آپ ہی روتی رہتی تھی، یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز کر دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس انسان کے دل کو میری طرف موڑ دیتے ہیں۔ ایک بار میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی، پھر آپ ہی جب میں دعا کرنے لگی تو دعا کرتے ہوئے آپ ہی اس انسان کا نام تو ضرور میری دعا میں آیا۔ میں نے دعا کیا مانگی، میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ چاہتی ہوں وہ انسان مجھے صرف ایک بار یہ بتا دے اس نے مجھے بیچ راہ میں لا کر کیوں چھوڑا، مجھے صرف یہ وجہ جاننی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ انسان چاہیے یا میری شادی اس سے ہو جائے، مجھے بس وہ وجہ جاننی تھی کہ کس وجہ سے اس انسان نے مجھے آخری وقت پر لا کر چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی تھی، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ نماز فجر کے بعد میں جانماز پر ہی سو جاتی تھی۔ اکثر میری مما آ کر مجھے اٹھاتی تھی، میری مما نے سمجھایا کہ دیکھو اب تو 1 سال گزر چکا ہے، اس بات کو بھول جاؤ، وہ تمہارے نصیب میں تھا ہی نہیں، ہم لوگ تمہیں مزید اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے امی کو کہا کہ امی اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، بس تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ پھر آپ ہی ایک دن کیا ہوا، ہم سب بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میری خالہ وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، اور آپ ہی سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہی میں نے رونا شروع کر دیا، اور آپ ہی میرا وہ جو رونا تھا وہ ایکسٹریم کا رونا تھا، اور آپ ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری امی، میری خالہ وغیرہ سب لوگ مجھے سنبھال رہے تھے، لیکن آپ ہی کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ابو جو تھے میری کنڈیشن کو سمجھ گئے تھے، میرے گھر والے جو ہیں مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ ہی ڈاکٹرز نے مجھے ریلیکس ہونے کی میڈیسن وغیرہ دی، میں نے وہ میڈیسن وغیرہ کھائی، اور آپ ہی مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، میں سو گئی۔ تو آپ ہی اللہ تعالیٰ واقع میں ہی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اٹھی، میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد آپ ہی میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو میری جو چھوٹی بہن ہے وہ فون یوز کر رہی تھی، اور آپ ہی وہ یوٹیوب سکرول کر رہی تھی، ساتھ ہی بالکل بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے میری نظر اس کے فون پر پڑی، سامنے آپ ہی سورہ یوسف جو ہے پوری ترجمے کے ساتھ آ گئی، تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اندر سے ہینڈ فریز لا کے دو، میں یہ سورہ یوسف جو ہے سنتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سکون دیں گے۔ بہن نے آپ ہی مجھے ہینڈ فریز لا کے دی، میں ہینڈ فریز لگا کر آپ ہی سورہ یوسف سننے لگ گئی، اور آپ ہی سورہ یوسف سنتے سنتے آپ ہی میں صوفے پر ہی سو گئی۔ یوسف سن رہی تھی تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا، ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھے اتنا زیادہ سکون آیا کہ میں یہیں پر سو گئی۔ اسی رات کو آپ ہی میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، اپنے ابو کا ترجمے والا قرآن پاک ان کے روم سے لے کر آئی، کھولا ہی تھا، دل آپ ہی ایک دم سے ایسا ہوا کہ مجھے بس قرآن پاک میں ہی سکون ملے گا۔ میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو میرے آنسو زاروں قطار گرنے لگ گئے، اور آپ ہی میں نے سورہ یوسف کھولی اور میں نے سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے آپ ہی سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھا، فجر کی اذان ہونے میں آپ ہی وقت تھا، سورہ یوسف کو کمپلیٹ کیا ترجمے کے ساتھ، آپ ہی میں نے پہلی بار سورہ یوسف پڑھی، پھر میں سجدے میں جا کر گر گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اتنی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرا قصور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا دیں کہ اس انسان نے مجھے آخری وقت میں کیوں چھوڑ دیا۔ آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لمحہ جو تھا وہ قبولیت کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل میں ایسی میری محبت ڈال دی کہ آپ کو میں کس طریقے سے بیان کروں۔ میں نے نماز فجر کو کمپلیٹ کیا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا۔ میں آ کر آپ ہی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور آپ ہی میں استغفار پڑھ رہی تھی۔ اپنے فون کا کافی دنوں بعد جو ہے واٹس ایپ کھولا تو آپ ہی میں نے دیکھا کہ ان کے آپ ہی تقریباً مجھے 86 جو تھے وائس نوٹس آئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ ہی واٹس ایپ کھولا ہی نہیں تھا، جب سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے واٹس ایپ کھول کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جب میں نے ان کے میسیجز دیکھے تو میں نے ان کا جو سب سے لاسٹ میسیج تھا جو مجھے تقریباً 2 دن پہلے آیا ہوا تھا وہ میں نے سنا، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم صرف مجھ سے ایک بار بات کر لو، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی اور کیوں میں نے آخری ٹائم پر آ کے تمہیں انکار کیا۔ میرے سامنے میرے روم کی ونڈو کھلی ہوئی تھی، اور سامنے میری آسمان پر نظر پڑ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کیا میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ انسان کے آنسو تب ہی گرتے ہیں جب انسان بہت زیادہ اندر سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کال کروں، کیا کروں، کس طریقے سے بات کروں۔ میں نے ہمت کر کے جو ہے ان کو کال کی، اور انہوں نے جب میری کال اٹھائی اور انہوں نے مجھے السلام علیکم بولا ہی تھا تو آپ ہی وہ بھی رونے لگ گئے اور میں بھی رونے لگ گئی، اور آپ ہی ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پورا آدھا گھنٹہ جو ہے دونوں صرف رو رہے تھے، اور وہ میری ہچکیاں سن رہے تھے اور میں ان کی ہچکیاں سن رہی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ بس میں تمہیں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا کہ نہیں نبھا سکتا، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے جس دن میں سکون سے سو سکا ہوں، پتہ نہیں تم میرے لیے کیا دعائیں مانگ رہی تھی یا میرے لیے کوئی بددعا کرتی تھی جو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں بے چین تھا۔ بس میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ میں اس وقت اس ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ میں تمہاری زندگی کو کہیں خراب نہ کر دوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے انہیں کہا بس اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا سورہ یوسف سے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ سامنے سورہ یوسف خود بخود بھیجی اور میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنانے تھے، روزانہ میسج کرتا تھا لیکن میں ڈر جاتا تھا تمہارے گھر آتے ہوئے، مجھے معاف کر دو۔ انشاءاللہ میں اس سنڈے کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا۔ میں نے بہت زیادہ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، خود بات کر لو، کیونکہ آپ کی سچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ کیسے ہم ان لوگوں پر دوبارہ سے اعتبار کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی ابو سے بات کی، ابو نے آپ کی کوئی بات نہیں کی۔ ابو نے کہا ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ابو نے ہم بہنوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ ابو نے کہا کہ اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ اس کی غلطی ہے، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، تم اس کو ہمارے گھر بلاؤ، بہتر لگے گا تو ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میرے ابو نے ساری ان لوگوں سے بات چیت کی کہ دیکھیں یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے، ہم اپنی بیٹی کو کس طریقے سے تکلیف میں دیکھ رہے تھے یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے میرے ابو سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ انکل بس یہ سب کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اللہ کا شکر ہے انکل میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا گھر ہے، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، مجھے صرف اس بات کی پریشانی تھی ذمہ داری کس طریقے سے نبھاؤں گا۔ اس ٹائم انکل میرے پاس جاب بھی نہیں تھی، آپ کو پتا ہے ہر چیز کا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے کون سی شادی اتنی جلدی کر دینی تھی، لیکن تمہارا رویہ اس ٹائم بہت غلط تھا۔ ان کے پیرنٹس نے بھی میرے ابو سے معذرت کی، انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ چلے اب آپ بھی ہر چیز کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کا ملنا لکھا ہے تو ہم کیوں بیچ میں رکاوٹ بنے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی نہ منگنی ہوئی، نہ بات پکی ہوئی، نہ ہی کچھ ہوا، ڈائریکٹ جو ہے آپ ہی میرا نکاح ہوا اور میری رخصتی ہوئی، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ ایک دن آپ ہی سورہ یوسف میں نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لا حاصل کو حاصل بنا دیا، جو میرے لیے بالکل آپ ہی ناممکن تھا، اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو پاک نے ممکن کر دیا۔ جہاں پر آپ ہی میں تڑپ رہی تھی وہاں پر وہ بھی تڑپ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ بہت مشکل وقت دیکھا، اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ سورہ یوسف لازمی پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ میری دعا جو ہے ایک دن میں سن سکتے ہیں تو آپ کی پیاریوں کی دعا کو بھی ضرور سن لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، ہر بری نظر اور حاسدین کی حسد سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری پیاری اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے ہمیشہ خوش رہیں، ثم آمین۔ میری پیاریوں آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری پیاریوں دیکھیں ان کی دعا پر کن فرما سکتے ہیں، وہ بھی صرف 24 گھنٹوں میں، تو اللہ پاک جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے بھی ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ میری پیاریاں مجھے انسٹا پر دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جو کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دل کی ہر حاجات، ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری پیاریاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دیں۔ کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے جی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو، سب کے دل کے حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔